अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिराज शरीफ का महीना है, रजबुल मुरज्जब का महीना है और 27 रजब भी जो है ना वो करीब है। तो वाक़या मिराज एक इस्लामी तारीख़ के अंदर, सीरतुन नबी के अंदर एक जो है ना वो एक इम्तियाज़ी हैसियत रखता है। तो हमारी एक सीक्वेंस वाइज सीरत का सिलसिला चल रहा था, तो आज उसको थोड़ा सा मैंने जो है ना वो साइड के ऊपर करके तो ये ज़रूरी समझा कि आज जो है ना वो आपको वाक़या मिराज के हवाले से ना कुछ बयान कर दिया जाए, ताकि इस मौका की मुनासबत से हमारी हाज़िरी भी हो जाए, आप लोगों को भी इस मौका की मुनासबत से कुछ ना कुछ जो है ना वो मालूमात हासिल हो जाएँ। तो आज जो है ना वो इन जनरल जो है ना वो बात की जाएगी, तफसीली बात जो है ना वो आज नहीं होगी। तो वो जब चलते-चलते अपनी जगह के ऊपर जब ये मकाम आएगा तो वहाँ पर तफसीली बात हो जाएगी। आज कोशिश करेंगे कि चीज़ा-चीज़ा बातें करके ना तो अपनी क्लास के दौरान इसको जो है ना वो वाइंड अप कर दें। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। 15वें सिपारे के शुरू के अंदर ये आयात मौजूद है। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। क्यों ले गई? आगे तफसील हम बात के अंदर बयान करेंगे। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना, ये वाक़या मिराज या सफ़र मिराज का पहला मरहला है। दूसरा मरहला जो है ना वो मस्जिद अक्सा से ऊपर लामकां तक जाना, रब्बुल आलमीन से मुलाकात करना, इसका मरहला है। जो पहला मरहला है वो कुरान मजीद की जो है ना वो इस बनी इसराइल के अंदर बयान हो चुका है, और जो दूसरा मरहला है सूरह नजम के अंदर बयान हुआ, जिसके अंदर ये आता है वन्नज्मि इज़ा हवा। और आगे जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। तो अब ये चीज़ जो है ना वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। कुरान मजीद पहले हिस्से को सूरह बनी इसराइल के अंदर बयान करता है, दूसरे हिस्से को जो है ना वो सूरह नजम के अंदर बयान करता है। सबसे पहले मैं इस आयत को देखना चाहूँगा, और आयत को देखने से पहले ये बताना चाहूँगा कि वाक़या मिराज के मुनकरीन दौरे नबूवत के अंदर भी थे, वाक़या मिराज के मुनकरीन आज भी हैं। इनकार करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या मिराज हुआ ही नहीं है, आप मिराज के ऊपर आसमानों के ऊपर तशरीफ़ लेके ही नहीं गए। या ये बात की जाती है कि मेरे आका गए तो हैं लेकिन रूहानी तौर के ऊपर गए हैं, ख्वाब के अंदर गए हैं, बेदारी की हालत के अंदर ना नहीं गए हैं। ये भी इतराज़ किया जाता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के इस सारे के सारे मेराज के सफ़र को इतने खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान फरमाया है कि किसी का कोई एतराज़ रहे ही ना। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र को, मुस्तफ़ा जान रहमत के इस जो है ना वो खूबसूरत तरीन सफ़र को अल्लाह तबारक व तआला जब बयान फरमाने लगा है तो शुरू के अंदर कहता है, सुबहान अल्लाजी असरा बिअब्दिही। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदा खास को। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए हैं, बल्कि इसकी बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम इस अंदाज में हो रहा है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद नहीं गए, वो ज़ात उनको लेके गई है जो सुबहान है, हर ऐब से पाक है। तो जाना और ले जाना, इसके अंदर फ़र्क है। लिहाजा अगर तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान ये बयान फरमाता कि आप खुद गए हैं, तो कोई एतराज़ करने वाला एतराज़ कर सकता था। लेकिन जब रब ये कह रहा है आका नहीं गए, मैं इन्हें लेके गया हूँ, मैं इन्हें मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेके गया हूँ या आगे लेके गया हूँ, तो अब अगर कोई इस वाक़या के ऊपर एतराज़ करता है तो एतराज़ मुस्तफ़ा जान रहमत के ऊपर नहीं हो रहा, एतराज़ रब्बुल आलमीन के ऊपर हो रहा है। जितने भी मोतारिज़ीन हैं इस वाक़या के ऊपर एतराज़ करने वाले, उनसे मेरा मुअद्दबाना ये एक सवाल है
کہ کیا رب اس چیز کے اوپر قادر نہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں مصطفیٰ جان رحمت کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ لے کے جائے اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائے، لا مکان لے کے جائے، وہاں فاوحا الی عبدہ ماوحا کا مقام عطا ہو، ثم دنا فتدلی کا مقام عطا ہو؟ کیا رب اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے؟ رب تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رب تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ لہٰذا اگر یہ ہوتا کہ مصطفیٰ جان رحمت خود گئے ہیں تو سوال کرنے والے کسی انداز میں کچھ اعتراض کر سکتے تھے، کوئی جو ہے نا وہ جزی کلی نکال سکتے تھے، لیکن رب نے یہ گنجائش بھی نہیں چھوڑی کہ یہ جزی کلی نکالی جائے کہ آقا کو معراج ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں لے کے گیا ہوں، اگر کوئی اعتراض کرنے والا ہوگا تو وہ اعتراض میرے اوپر آئے گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ چیز ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت معراج سے واپس آتے ہیں نا تو واپسی کے وقت ابو جہل اعتراض کر بیٹھتا ہے، اعتراض کر بیٹھتا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں آپ مسجد اقصیٰ بھی گئے، آسمانوں کی سیر کر کے بھی واپس آئے۔ لمبی تفصیل پھر جو ہے نا وہ جب مقام آئے گا تو ہم ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ ابھی آپ کو تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو معترضین ہیں واقع معراج کے اوپر اعتراض کرنے والے، ان اعتراض کی نوعیت کیا ہے، اس کو ہلکا سا ٹچ دے کے میں آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو جب اعتراض کیا ابو جہل نے کہ یہ ناممکن ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے جو بیان کیا یہ ناممکن ہے، اگر اس اعتراض کو لیا جائے جو ابو جہل نے کیا اور ایک اعتراض کو لیا جائے جو آج کیا جاتا ہے کہ معراج جو ہے وہ خواب کے اندر ہوا، جاگتے میں نہیں ہوا، روحانی طور پر ہوا، جسم کو معراج نہیں ہوا، تو ان لوگوں کی خدمت کے اندر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آقا جی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم زمین کے اوپر آ کر یہ فرماتے ہیں نا کہ مجھے خواب کے اندر معراج ہوئی ہے، تو ابو جہل اس کا کبھی انکار نہ کرتا۔ خواب میں تو کسی کو بھی جو ہے نا وہ عروج ہو سکتا ہے، خواب میں تو کوئی بھی آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، خواب میں روزانہ کینیڈا والے پاکستان پہنچے ہوتے ہیں، پاکستان والے امریکہ پہنچے ہوتے ہیں، امریکہ والے افریقہ پہنچے ہوتے ہیں، افریقہ والے آسٹریلیا پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو روز کی بات ہے۔ تو خواب میں تو بندہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، یہ لاشعور کے اندر طاقت کی اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ خواب کے اندر ہونا ہوتا تو جو احادیث کتب کے اندر لکھا ہے ابو جہل نے اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض کبھی بھی نہ ہوتا، کیونکہ اعتراض اسی بات کے اوپر ہوا ہے کہ میرے آقا کو جسمانی معراج ہوئی تھی، میرے آقا نے اس کا دعویٰ فرمایا تھا، جسمانی معراج کا دعویٰ فرمایا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کے سارے اعتراضات جو ہے نا ہوئے تھے۔ ابھی ہم آتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف، جو آیت میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مصطفیٰ جان رحمت کی اس سفر معراج کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا، اور ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں جاری فرمایا، اتنے خوبصورت انداز میں جاری فرمایا کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر کئی راز پنہاں ہیں، کئی راز پنہاں ہیں۔ نمبر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ تو اس سارے کے سارے سفر کو اپنے اوپر لے لیا کہ کوئی اعتراض نہ کرے، اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر اعتراض میرے اوپر ہوگا کہ مصطفیٰ خود نہیں گئے ہیں، میں انہیں لے کے گیا ہوں۔ اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو لے کے گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبد اور ہوتا ہے، عبد ہی اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے محبت کرتا ہے، ہر بندہ چاہے کوئی اس کا کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، جو اس کا کلمہ نہیں پڑھنے والا اللہ جب تک اس کی ظاہری حیات باقی ہے، جب تک اس کی سانس کی ڈوری چل رہی ہے، اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تو ہر بندے سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا بندہ ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، حدیث کے مطابق 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ان بندوں میں سے کچھ اس کے بندہ خاص بھی ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے جو ہے نا وہ خاص بندے بن جاتے ہیں۔ جب کوئی اس کا خاص بندہ بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کے اوپر اپنی عنایات، اپنی نوازشات اسی طرح فرماتا رہتا ہے، کبھی میراث کی شکل میں نوازشات فرماتا رہتا ہے، کبھی روحانی میراث کی شکل میں نوازشات فرماتا رہتا ہے، اور کبھی الصلاۃ و معراج المومنین کی شکل کے اندر جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین عنایات کی بارش فرما دیتا ہے۔ تو جو اس کا بندہ خاص بن جاتا ہے نا، تو یہ سفر کرنا اللہ کے بندہ خاص کے لیے کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی جو ہے نا وہ مشکل نہیں رہتا ہے۔ تو اس کا جو بندہ خاص ہوگا نا، تو بندہ خاص کے لیے یہ سفر اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور ایک تحفہ کی عطا ہوتا ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو اللہ رب العالمین لے کے گیا۔
آگے اللہ تعالیٰ نا مسجد اقصی کا تعارف بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کا نزول کر رکھا ہے. آخر کیا چیز ہے مسجد اقصی کے راؤنڈ اباؤٹ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں یہاں پر میں نے اپنی برکتوں کا نزول کر رکھا ہے. تو اگر جو ہے نا وہ آپ جیوگرافیکل سروے کریں تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ مسجد اقصی جرد کے ارد گرد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے برکتوں کا نزول کر رکھا ہے. وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں اور کچھ نہیں، انبیاء کے مزارات ہیں. تو جہاں بھی انبیاء یا اللہ کے خاص بندوں کے، اللہ کے بندہ خاص کے مزارات ہوں گے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کا نزول کر رکھا ہے. تمام مفسرین کو لے لیں، وہ یہی تفسیر کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ چونکہ اس کے ارد گرد انبیاء کے مزارات ہیں، لہذا وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو جہاں پر مزارات ہوتے ہیں، اللہ والوں کے مزارات ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب آگے آ گیا کہ اللہ نے یہ سفر کیوں کروایا اپنے نبی کو؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دکھانا چاہتا تھا اپنی نشانیاں. اب نشانیاں دکھانا یہ کیا ہے؟ یہاں سے سفر معراج کی جو سبب تھا نا، وہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ آ رہا ہے. سفر معراج کے سبب کے طور کے اوپر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ 11 سال ہو گئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو تبلیغ فرماتے ہوئے، واعظ فرماتے ہوئے. 11 سال مکہ کے اندر موجود ہیں. کافی سارے لوگوں کو تبلیغ کی، واعظ کی بات کوئی نہیں سنتا ہے. آگے سے پتھر مارے جاتے ہیں، آگے سے گالیاں نکالی جاتی ہیں، آگے سے مختلف قسم کی تان و تشنیع کی جاتی ہے، مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. وہ پچھلے اسباق دروس کے اندر آپ جو ہے نا وہ چیز دیکھ چکے ہیں. لیکن کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں. انہی کے بلے کے لیے بات کر رہا ہوں لیکن نہیں آ رہے. مصطفیٰ جان رحمت پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی اس وجہ سے نہیں تھی کہ جی یہ میرے جو ہے نا وہ امت کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا. پریشانی یہ تھی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، حریص علیکم، میرے آقا اس چیز کے اوپر حریص تھے کہ یہ اللہ کے بندے دوزخ سے بچ جائیں. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کلمہ پڑھتا تھا نا مصطفیٰ جان رحمت کا، میرے آقا تبسم فرمایا کرتے تھے اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ آج ایک اور اللہ کا بندہ دوزخ سے آزاد ہو گیا ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ یہ بندے دوزخ سے میں ان کو بچا رہا ہوں لیکن یہ بچ نہیں پا رہے ہیں، یہ اللہ کی توحید کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں، یہ وحدانیت کی طرف نہیں آ رہے، اسلام کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں. تو جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو میرے آقا پریشان ہوتے ہیں. آقا کی دلجوئی کی خاطر، آقا کی پریشانیاں دور کرنے کی خاطر اللہ نے یہ سارے کا سارا سفر معراج کروایا تاکہ اگر تھکاوٹ ہے تھکاوٹ بھی اتر جائے، موٹیویشن بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نبی کو یہ بات بھی بتا دیں کہ اے حبیب اس بات کے لیے پریشان مت ہوں کہ اللہ کا کلمہ اگر انہوں نے نہ پڑھا تو اللہ کی کبریائی کے اندر کمی آ جائے گی. آؤ تجھے میں دکھاتا ہوں کہ میری کائنات کتنی وسیع ہے، آؤ تجھے دکھاتا ہوں کہ میری نشانیاں کتنی بڑی ہیں، آؤ تجھے دکھاتا ہوں کہ میری ربوبیت کتنی بڑی ہے، آؤ تجھے دکھاتا ہوں کہ میرا جو ایک میری کرسی ہے نا، کرسی میری جو حاکمیت ہے نا، حاکمیت کتنی بڑی ہے. اگر یہ سارے کے سارے مکہ والے میرا کلمہ پڑھ لیں تو میری کبریائی کے اندر، میری حاکمیت کے اندر ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر یہ سارے کے سارے ساری دنیا کے لوگ میرا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں تو میرے فرشتے ہی اتنے ہیں، فرشتے ہی میرے اتنے ہیں، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. فرشتے ہی اتنے ہیں کہ وہ میری عبادت کے لیے جو ہے نا وہ کافی ہو جاتے ہیں. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سفر معراج کروایا ہے. اب اس سے آگے آتے ہیں کہ سفر معراج جو ہے نا وہ کس تاریخ کو ہوا. 27 رجب المرجب یعنی کہ 27ویں شب کو، 26 اور 27 کی درمیانی رات کو، رجب المرجب کی درمیانی رات کو یہ جو ہے نا وہ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اپنے پاس نا بلایا تھا. جتنی بھی کتب احادیث ہیں ان کے اندر یہی تاریخ جو ہے نا وہ درج ہے. تواریخ کی کتب کے اندر کی جو ہے نا وہ یہی چیز درج ہے. اچھا اب اس چیز کے اوپر نا ایک اعتراض سامنے آتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ جو ہجری کیلنڈر ہے نا، ہجری کیلنڈر، یہ اس کا آغاز ہوتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر.
کہ سیدنا عمر بن خطاب ہی یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز فرماتے ہیں۔ اب ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے سیدنا عمر بن خطاب کے دور کے اندر، اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کا دور ہے، اس سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا مدنی دور ہے، اس سے پہلے مکی دور ہے۔ مکی دور میں بھی ابھی 2 سال پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے واقعہ معراج ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہمیں پتہ چل گیا کہ 27 رجب المرجب کو جو ہے نا وہ آقا آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے، یہ واقعہ معراج ہوا؟ حالانکہ ہجری کیلنڈر تو بنا حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر ہے۔ تو ان لوگوں کی خدمت کے ذریعے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ ہجری کیلنڈر جاری فرمایا، لیکن کب جاری فرمایا؟ اپنے دور کے اندر۔ کہاں سے جاری فرمایا؟ جب میرے آقا نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں سے اس کی کاؤنٹنگ شروع کی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر جاری ہونے سے پہلے کیا یہ مہینے موجود تھے کہ نہیں تھے؟ ڈیفینیٹلی ہاں موجود تھے۔ احادیث مبارکہ کو لے لیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الشہر 29 فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَكَمِّلُوا عِدَّةَ الثَّلَاثِينَ۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے، 29 ڈیز کا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاند نہ دیکھ پاؤ تو 30 کا فگر آپ پورا کر لیا کرو۔ تو اب یہ ساری کی ساری چیز عمر بن خطاب نہیں واضح فرما رہے، کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہوا ہے کہ مہینہ 29 ڈیز کا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اب اٹ مینز کہ ابھی جو ہے نا وہ یہ کیلنڈر کا ارجرا نہیں ہوا تھا، رمضان کا مہینہ اس وقت بھی موجود تھا۔ میرے آقا دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رجب کے اندر برکت فرما، ہمارے شعبان کے اندر برکت فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اب تینوں مہینوں کے نام لیے گئے ہیں۔ اب تینوں مہینوں کے نام جو لیے گئے تو مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دور کے اندر ہی مہینے موجود تھے۔ پھر اس سے آگے چلے جائیں، خطبہ حجۃ الوداع یہ ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ہوا، یہ احادیث کے اندر واضح طور کے اوپر موجود ہے۔ تو ہمیں احادیث کو دیکھیں نا تو، اور قرآن کی آیات کو دیکھیں تو ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور سے پہلے ہی مہینوں کے نام نظر آ رہے ہیں۔ مہینوں کے نام جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، پہلے سے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اب جو حضرت عمر بن خطاب نے جو ہجری کیلنڈر جاری کیا اس کی کیا حقیقت ہے، اور مہینے کے نام اس کی پہلے کیا حقیقت ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، اس کے حوالے سے اگر آپ جو ہے نا وہ تاریخ کا مطالعہ کرنا پسند کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مہینے پہلے سے ہی موجود تھے۔ یہ مہینے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے مہینے نہیں بنائے ہیں۔ یہ مہینے بعثت نبوی سے پہلے، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے پہلے بھی یہ ماہ ایسے ہی موجود تھے۔ ہاں اتنا تھا کہ ان کی کوئی ریگولر نظام نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایک مہینہ چاہتے تو وہ 30 دنوں کا کر لیتے، ان کا دل کرتا تو چاہے 2 مہینوں کا 1 مہینہ کر دیتے، 50 دنوں کا 1 مہینہ کر دیتے، ان کا دل کرتا تو 15 دنوں کا 1 مہینہ کر دے، لیکن مہینے برقرار تھے، ان کی ریگولیرٹی کوئی نہیں تھی۔ عیسوی سال اسی طرح چل رہے تھے جس طرح چلتے آ رہے تھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کے دور کے اندر نا پھر ان کو ریگولرائز کیا گیا۔ تو احادیث کے اندر جو ذکر ہوا ہے نا 27 رجب المرجب کا، تو اسی کی بنیاد کے اوپر آج ہم کہتے ہیں کہ 27 رجب المرجب ہی ہے۔ آپ اس کو کاؤنٹ کرنا، پلس مائنس کرنا، 29 30 ڈیز نکال کے اس طرح پیچھے پیچھے جانا، تو یہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب کے دور سے پہلے جو ماہ ہوتے تھے، مہینے ہوتے تھے، وہ کس انداز میں چلے ہیں، ہمیں ہمارے پاس کوئی بھی اس کا جو ہے نا وہ پروف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کام جس وقت ہوا ہے، اذا جاء نصف لیلۃ نصف من شعبان، حدیث پاک ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب نصف شعبان کی رات آ جاتی ہے تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ جو اللہ کے نبی نے نصف شعبان فرما دیا نا، تو اب ہم بھی اس کو نصف شعبان ہی سمجھیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اب اس وقت جو رمضان تھا، ہم اسی کے مطابق آج بھی رمضان کے اندر جانا اس کو تلاش کریں گے۔ تو جس طرح رمضان کے حوالے سے، شعبان کے حوالے سے، ذی الحجہ کے حوالے سے احادیث موجود ہیں، محرم الحرام عاشورہ، یوم عاشورہ کے حوالے سے احادیث موجود ہیں، اسی طرح جو ہے نا وہ ہم یہی کہیں گے کہ 27 رجب المرجب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیان فرمایا گیا ہے احادیث کے اندر کہ 27 رجب کو
کہ شام کو آپ جو ہے نا وہ یہ واقعہ معراج ہوا تو ہم بھی اسی کے اوپر یقین کریں گے۔ اب تھوڑا سا واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج ہوتا کیسے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرما دیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سفر کروانا ہے، تو اب یہ سفر شروع ہوتا ہے حضرت ام ہانی کے دور سے۔ حضرت ام ہانی کے دور کے اندر آتا ہے، روایات بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہی روایت آپ کے سامنے رکھوں، وہی چیز آپ کے سامنے بیان کروں جس کے اوپر میں پہرا دے سکوں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں اور وہ روایت صحیح ہے وہی آپ کے سامنے میں رکھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے دور کے گھر کے اندر آرام فرما ہے، جبریل امین آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو جگاتے ہیں، جگانے کے بعد جو ہے نا وہ مسجد حرام کے اندر لے جایا جاتا ہے، وہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، دل کو باہر نکالا جاتا ہے، دل کو باہر نکالنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کو ایک تشت کے اوپر رکھا جاتا ہے، رکھنے کے بعد اس کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، اب دھونے کے بعد دل دوبارہ آپ اس جگہ کے اوپر واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا کام ہوا تو میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، جو بھی ہوا میں سب کچھ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اب یہ ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ واقعہ معراج جتنا بھی ہے نا کسی ایک اسپیسیفک حدیث کے اندر بیان نہیں ہے، یہ بخاری شریف مسلم شریف کے اندر کئی ساری احادیث ہیں، اور احادیث کے اندر نا کوئی اسپیسیفک واقعہ جو ہے نا وہ بیان ہو چکا ہوا ہے، کوئی اسپیسیفک واقعہ جو ہے نا وہ بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس واقعے کے اندر کوئی اسپیسیفک حصہ جو ہے نا وہ بیان ہوا ہے۔ تو اب جو ہے نا ان ساری احادیث کو کلیکٹ کرنے کے بعد اگر ہم جو ہے نا وہ ایک آرڈر کے اندر لے کے آئیں تو وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا وہ براق گھوڑا وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ براق کی رفتار اتنی تھی تا حد نگاہ، کہ ایک قدم اس کا یہاں ہوتا تھا، دوسرا قدم جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے نا دوسرا قدم اس کا اس جگہ کے اوپر پڑتا تھا، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا وہ گھوڑا چلتا تھا۔ اب مختصر کرتا ہوں، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ مسجد حرام سے چلتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت براق کے اوپر سوار ہیں، ساتھ جبریل امین موجود ہیں، چلتے ہیں کس کی طرف؟ مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب مسجد اقصیٰ کی طرف جانے لگے ہیں تو رستے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے اوپر سے گزرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے اوپر سے گزرتا ہوں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، تو وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نا میرے اوپر درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر میرے آقا کا استقبال کرتے ہیں، استقبال کے طور کے اوپر میرے آقا کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اب اس کے اندر بعد کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جاتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر، اور وہاں پر جتنے بھی انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے ہوئے تھے، سارے کے سارے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت حضرت آدم علیہ السلام سمیت سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور سب کی موجودگی کے اندر مصطفیٰ جان رحمت وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، میرے آقا کا استقبال انبیاء کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دکھائی، میرے نبی کی موٹیویشن کی خاطر، میرے نبی کی دلجوئی کی خاطر، کہ اے نبی ہلکا مت ہوئیے گا، آپ کو میں نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ میرے انبیاء بھی آپ کے استقبال کے لیے جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جبریل امین میرے آقا کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر مصلی کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، میرے آقا تمام کے تمام انبیاء کی امامت کرواتے ہیں۔ تو یہاں سے امام الانبیاء کا لقب میرے آقا کو مل گیا کہ میرے آقا انبیاء کے امام ہیں، میرے آقا نے امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی جلیل القدر انبیاء تھے وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جتنے بھی جلیل القدر انبیاء ہیں وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ آقا کو ویلکم کیا جاتا ہے، ویلکم کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آقا کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، پھر یہ چیز بیان جو کامنالٹیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، رب کی توحید بیان کی جاتی ہے، تحمید ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے اوپر جو صحائف اترے تھے ان صحائف کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی جو خوشخبریاں سنائی گئی تھی نا وہ ساری کی ساری خوشخبریاں جو ہے نا وہ آگے تلاوت کی جاتی ہیں، آگے بیان کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ نا وہاں سے براق کے اوپر دوبارہ سوار ہوتے ہیں، اور دوبارہ سوار ہو کے نا تو آپ جو ہے نا وہ آسمانوں کی سیر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ یا ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کی خدمت کے اندر رکھنا چاہوں گا
کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ اگر کوئی آپ کو صرف نور مانے تو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی صرف آپ کو بشر مانے تو اس کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے آقا نور بھی ہیں، میرے آقا بشر بھی ہیں، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اب میرے آقا کو، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے، یہ نشانی دکھانا چاہتا ہے، یہ موٹیویشن کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ اے حبیب، میری نظر میں آپ کا مقام بہت بڑا ہے اس چیز سے کہ کفار آپ کا کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جب مصطفیٰ جان رحمت مسجد اقصیٰ سے براق کے اوپر بیٹھتے ہیں اور براق اڑتا ہے نا، براق جو ہے نا وہ اپنی اڈاری لیتا ہے، تو وہاں پر جو افضل ترین انسان تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور افضل ترین انسان جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں، اور میرے آقا ان کو نیچے چھوڑتے ہوئے اوپر عروج کر جاتے ہیں۔ تو اس عروج کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے نبی، انسان یہ کفار جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے یہ تو رہے ایک طرف، ان سے زیادہ افضل ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ آپ کے کلمہ گو سے بھی افضل ترین وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، جو اس وقت نیچے مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑے ہیں۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو انبیاء سے بھی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ اس سفر کے اوپر آ رہے ہیں جس سفر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جا سکے، جس سفر کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں جا سکے، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں جا سکے۔ آپ کو وہ یونیکنیس ہم دے رہے ہیں، وہ ایک طرح امتیاز آپ کو عطا کیا جا رہا ہے جو کسی اور کو اس سے پہلے عطا نہیں کیا گیا تھا۔ چلتے ہیں آگے، پہلا آسمان آتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب پہلا آسمان آتا ہے تو پہلے آسمان کے اوپر نا دروازہ بند ہے۔ اللہ اکبر، جبریل امین سدرۃ المنتہا کے اوپر ہوتے ہیں، رب کی طرف سے پیغام لیتے ہیں، انبیاء تک پہنچاتے ہیں، واپس دوبارہ جاتے ہیں۔ کبھی جبریل کے اوپر دروازہ بند نہیں ہوا، فرشتوں کے سردار ہیں، جتنی بار مرضی ہیں جتنی بار مرضی جائیں، کبھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ لیکن آج دروازہ بند ہے، نہ کیا جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آگے سے سوال کیا جاتا ہے من علی الباب، دروازے کے اوپر کون ہے؟ جب جبریل امین آگے سے کہتا ہے انا جبریل، میں جبریل ہوں، تو جبریل کی آواز سننے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تم ساتھ کس کو لے کے آئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آسمان کے فرشتوں کو بھی یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ آج جبریل جب تک محمد عربی کو ساتھ لے کے نہیں نہ آئے گا، آج دروازے اس کے اوپر بھی بند رہیں گے۔ تو کہا کہ ساتھ میرے محمد ہیں، انہیں بلایا گیا ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے، مرحبا کہا جاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کے اوپر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے اوپر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ دائیں طرف بھی ان کے لوگ موجود ہیں، بائیں طرف بھی ان کے لوگ موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں، اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر دیکھتے ہیں، بائیں جانب کی دیکھتے ہیں دیکھ کے نا پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، لمبی بات ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دائیں طرف دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ کے غمزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جو دائیں سائڈ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میری وہ اولاد ہے کہ جنہوں نے رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کر لیا ہے، جو جنت کے حقدار بن گئے ہیں۔ ان جنتیوں کو دیکھتا ہوں تو مسکرا پڑتا ہوں۔ میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میری وہ اولاد ہے جنہوں نے رب کی نافرمانیاں کی، اتنی نافرمانیاں کی کہ انہوں نے دوزخ کے اندر جانا ہے۔ تو جب ان کو دوزخ کے اندر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تو میرے دل کو جو ہے نا وہ ذرا سا برا لگتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان کے اوپر جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر تیسرے آسمان کے اوپر جاتے ہیں۔ جس آسمان کے اوپر جاتے ہیں نا، تو اس آسمان کا دروازہ لاک ہے، دروازے کے اوپر جبریل دستک دیتے ہیں، وہی سوال ہوتا ہے کہ من علی الباب، دروازے کے اوپر کون ہے؟ یہی کہا جاتا ہے ساتھ کون ہے؟ یہ دوبارہ سوال کیا جاتا ہے ساتھ کون ہے؟ تو عزیز ساتھیو، جس آسمان کے دروازے کے اوپر گئے یہ سوال لازمی ہوا۔ تیسرے آسمان کے اوپر گئے، چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان کے اوپر جو ہے نا وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے،
جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ساتویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرتے ہیں. اپنی جو ہے نا وہ جتنی بھی ہوتی ہیں نا دعائیں، آپ دعائیں بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور دعائیں ارشاد فرمانے کے بعد نا ان کو آگے جو ہے نا وہ اجازت دے دیتے ہیں آگے جانے کی. اب اس سے آگے کا سفر جو ہے نا وہ مسلم شریف کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان ہوا ہے کہ جبریل امین کے حوالے سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب جبریل مجھے ساتویں آسمان کے اوپر لے گیا نا تو جبریل نے کہا کہ دروازہ کھولو. تو آگے سے آواز آئی کون ہے؟ تو جبریل کہتا ہے میں جبریل ہوں. ساتھ کون ہے؟ کہا ساتھ محمد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لے گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے. یاد رکھیے بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے کہ جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ داخل ہوتے ہیں دوبارہ انہیں داخل ہونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اور بیت المعمور این جو بیت اللہ ہے نا بیت اللہ کے بالکل اوپر موجود ہے. جہاں پر بیت اللہ ہے بالکل اسی کے جو ہے نا وہ 90 ڈگری کے اوپر جو ہے نا وہ بیت المعمور جو ہے نا وہ موجود ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بیت المعمور جو ہے نا یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور. پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتے ہیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے اوپر لے جایا گیا. اللہ اکبر. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیری کا درخت تھا کہ جس کے جو لیف اور پتے تھے نا وہ ہاتھی ایلیفینٹ کے کانوں کی طرح تھے، اور اس کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کے برابر تھے، یعنی کہ بہت بڑا درخت تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے سدرہ کو ڈانپ لیا گیا تو وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں فرما دیتا. ٹھیک ہے. تو اب پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں سے اب آگے جانا ہے تو آگے آپ اکیلے ہی جائیے، آگے آپ اکیلے ہی جائیے. تو اکیلے جانے کی آگے بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ایک اور حدیث پاک ہے نبی المواہب اللدنیہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سدرہ کا ایک خاص مقام آتا ہے اور وہاں آ کر نا جبریل کی حد پرواز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جبریل یہ بات کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے آپ نے اکیلے ہی جانا ہے، اس مقام سے آگے آپ نے اکیلے جانا ہے، اگر میں آگے چل گیا تو میں جل جاؤں گا. تو پتہ یہ چلا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے اوپر پرواز کی تو اس وقت آپ کی بشریت کو عروج ہوا تھا، آپ کی بشریت کی معراج ہوئی تھی کہ بشر میں سے بھی کوئی بھی بشر آقا جی آپ کے برابر کا نہیں ہے. پھر جب سدرۃ المنتہا کے اوپر یہ مقام آتا ہے جہاں پر جبریل کی بھی بس ہو جاتی ہے تو اس مقام کے اوپر آ کر نا اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ بتا رہا ہے کہ اے نبی، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر آپ کی نورانیت کو معراج ہونے لگی ہے. جتنے بھی نوری مخلوق ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جبریل امین ہیں. تو اب یہاں سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتا، لیکن آپ پھر بھی جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ نورانی مخلوق میں سے بھی کوئی آپ کے ہم پلہ اور ہمسر نہیں ہے. تو اب نورانیت کی عروج بھی ہے، نورانیت کی معراج بھی ہوگی، بشریت کی معراج بھی، دونوں کی دونوں کمپلیٹ ہوگی جب مصطفیٰ جان رحمت براق کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے رف رف کے اوپر سوار ہو کے تو آگے آپ جاتے ہیں. یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، ہم لوگ نا اس بات کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ میرے نبی نور ہیں یا بشر ہیں، حیات ہیں یا ممات ہیں، الیاذ باللہ. اس بات کے اندر ہم لوگ پڑ جاتے ہیں. ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جو ہے نا تشریف فرما ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر تم جانتے ہو کہ میری حقیقت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جواب ارشاد فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. یہ صحابہ کا نا تقیہ کلام تھا کہ میرے آقا جب بھی کوئی بات پوچھتے نا تو صحابہ کو پتہ بھی ہوتا نا پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے.
تو جب انہوں نے یہ بات بولا تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر ایک بات یاد رکھنا، لم یعرف حقیقتی غیر ربی، مجھ محمد کی حقیقت رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ میں محمد کیا ہوں، نور ہوں، بشر ہوں، زندہ ہوں، نہیں ہوں، آر پار دیکھتا ہوں، نہیں دیکھتا ہوں، غیب کی خبر رکھتا ہوں، نہیں رکھتا ہوں، کیا ہوں کیا نہیں ہوں، یہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، بینگ کہ مسلم ہمیں اس طرح کی ابحاث کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم جتنے مرضی دلائل دے کے میرے آقا کو نور ثابت کریں، جتنے مرضی دلائل دے کے آقا کو بشر ثابت کریں، تو کیا ہم آقا کی حقیقت تک پہنچ پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ آقا کی حقیقت کو صدیق نہ جان پائے تو ہم لوگ کہاں سے جان پائیں گے؟ تو اس لیے آقا کیا ہے کیا نہیں ہے، یا آقا جانتے ہیں یا آقا کا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا مصطفیٰ کو پیدا کرنے والا خدا جانتا ہے۔ لہٰذا ان ابحاث کی طرف ہمیں جو ہے نا وہ پڑھنے کی بجائے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کیا ہے۔ یار آپ جو بھی ہیں سیرت تو آپ کی موجود ہے نا، سیرت جو آپ نے ہم تک پہنچائی، عمل کرنے کے لیے پہنچائی، اتباع رسول کے جو ایک شرط آ گئی رب کی محبت کے لیے، تو اس اتباع رسول کے لیے سیرت تو ہمارے لیے جو ایک گولڈن چانس ہے نا، تو ہم اس کو تو لے لیتے ہیں نا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو پھر بھی سیرت یہی ہے، آقا بشر ہیں تو سیرت پھر بھی یہی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں سیرت پھر بھی یہی ہے، غیب نہیں جانتے سیرت پھر بھی یہی ہے۔ اور جو کچھ ہے میرے آقا کے وہ اپنے خصائص میں سے ہیں۔ ہاں، آقا کی فضیلت کو اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو فضیلت کے طور کے اوپر آپ یہ چیزیں بیان کر سکتے ہو، لیکن باس و تمہیز کے لیے، آقا کی حقیقت جاننے کے لیے یہ ایسی کوشش نہ کریں جس کوشش کا فائدہ نہ ہو، کیونکہ جتنی بھی ہم کوشش کر لیں گے، صدیق نہ جان پایا تو ہم کیسے جان پائیں گے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ چلتے ہیں۔ مختصر کرتا ہوں بات کو، عرش معلیٰ کے اوپر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے والنجم اذا ہوا، یہ ساری کی ساری سورت کی آیات جو ہے نا وہ یہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ایک مقام ایسا ہے میرے آقا قریب ہوتے جا رہے ہیں، قریب ہوتے جا رہے ہیں، قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جس کے بارے میں نا اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، اور زیادہ نزدیک ہوا، فکان قاب قوسین، وہ اتنا قریب ہوا کہ جس طرح دو کمانیں آپس کے اندر ملتی ہیں، دو قوسین، قوسین کمان، اگر جو ہے نا وہ آپ تیر اندازی کرنے کے ماہر ہیں تو تیر انداز کے لیے نا ایک کمان ہوتی ہے جس کے اندر تیر ڈال کے کھینچا جاتا ہے، تو دو کمان قوس اس کو بولتے ہیں، تو قوسین کا مطلب ہے دو کمانیں۔ دو کمانیں جب آپس کے اندر قریب ہوتی ہیں، اب یہ جو ہے نا وہ یہ کمال کی بلاغت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اور کعبہ قوسین کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں، کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے سے بغل گیر ہوتا ہے، حق کرتا ہے، تو اپنے بازو کو نا اس طرح پھیلاتا ہے۔ جب حق کرنے کے لیے بازو کو پھیلاتا ہے نا تو اس کے پھیلے ہوئے بازو جو ہے نا وہ ایک کمان بن جاتے ہیں۔ تو پھر جو دوسرا پرسن ہوتا ہے وہ بھی اپنے بازو کو پھیلاتا ہے تو وہ دوسری کمان بن جاتا ہے۔ کعبہ قوسین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی بنی ہوئی ہاتھوں کو پھیلے ہوئی دونوں کی کمانی آپس کے اندر مل گئی ہیں۔ اٹ مینس کہ حق کرنے کو کعبہ قوسین کے ساتھ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کعبہ قوسین او ادنا، گویا وہ دو ایسے قریب ہو گیا کہ جیسے کعبہ قوسین ہوتے ہیں، جیسے بندہ دوسرے بندے سے گلے مل رہا ہوتا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کو حق کر جتنا قریب ہوتا ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت اتنے نزدیک ہوئے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوئے۔ اب حق کرنے سے زیادہ نزدیک ہونا کیا ہے، یا خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے۔ اور رب کے کس انداز کے اندر نزدیک ہوئے، یا رب نے کس انداز میں اندر ان کو اپنے نزدیک کیا، یا اتنا قریب کیا کہ جس طرح حق شدہ بندہ، ایک دوسرے سے ملنے والا بندہ، سینے کے ساتھ سینہ ملانے والا بندہ قریب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ رب العالمین کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے۔ جب جسم سے پاک ہے تو پھر کعبہ قوسین کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ متشابہات کے اندر آ جاتی ہیں جن کے اوپر ایمان رکھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ان کے لیے ان کے اندر جو ہے نا وہ قریدنا، باس و تمیز کرنا، اس سے جو ہے نا وہ منع فرمایا گیا ہے، متشابہات کے اندر بحث کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب آخری بات بیان کروں گا، میرے آقا کی وہاں پر ملاقات ہوئی، ملاقات کافی زیادہ ہوئی، لیکن ایک ملاقات ایسی ہے، یعنی کہ ایک گفتگو ایسی ہے
کہ جو گفتگو ہم روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں اس کو، وہ کس طرح ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتے ہیں نا، تو جس طرح اتحیات کے اندر ہم بیٹھتے ہیں نا دو ہو کے، میرے آقا اس طرح جو ہے نا وہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور ہونے کے بعد میرے آقا کی زبان مبارک سے جملے نکلتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ دوست جب کسی دوست کے پاس جاتا ہے، اتنے بڑے سفر کے بعد جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، اب رب کو تحفہ کیا دینا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں نے اگر زبان سے کوئی عبادت کی، یا اللہ وہ بھی بطور تحفہ تجھے پیش کرتا ہوں، میں نے جسم سے کوئی عبادت کی، یا اللہ وہ بھی تجھے پیش کرتا ہوں، میں نے مالی طور پر کوئی عبادت کی، یا اللہ وہ بھی تجھے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے بطور تحفہ اپنی عبادات رب کی بارگاہ کے اندر پیش فرمائی۔ رب کی طرف سے یہ جواب آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو، سلامتی ہو، میری رحمتیں ہوں، میری برکتیں نازل ہوں۔ اب یہ سلام کی ابتدا رب کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ہم لوگ جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو، تو اس کے جواب میں آپ بھی کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام۔ اگر میرے لیے آپ نے سلامتی مانگی ہے تو میں بھی آپ کے لیے سلامتی مانگتا ہوں۔ کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ رب العالمین سے۔ تو زمین کے اوپر جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، جب سلام کا تبادلہ کرتے ہیں، تو اللہ سے ایک دوسرے کے لیے سلامتی کو مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو ڈائریکٹ میرا نبی جو ہے نا وہ میرا اللہ اپنے نبی کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، تو اب اس سلام کا جواب بھی تو دینا ہے۔ تو جو زمین کے اوپر جواب تھا وہ تو یہ تھا وعلیکم السلام، یا اللہ تیرے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو بھائی یہ بات تو الٹے بانس بریلو والی جو ہے نا وہ کہاوت ہو گئی کہ جو رب خود سلامتی عطا کرنے والا ہے اس کے لیے کیا سلامتی کی ہم نے دعا کرنی۔ تو اب اس جگہ کے اوپر، اس مقام کے اوپر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کمال حکمت کے ساتھ اور اتنا خوبصورت انداز کے اندر سلام کا جواب دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کے اوپر ہم سب کچھ قربان بھی اپنا کر دینا تو پھر بھی ان جملوں کا حق ادا نہیں ہوتا جو رب کے سلام کے جواب میں آقا نے ارشاد فرمائے تھے۔ آقا نے یہ نہیں کہا وعلیکم السلام یا اللہ، اے اللہ تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، بلکہ آقا نے فرمایا یا اللہ تو نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلامتی ہو، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تو نے سلامتی دی ہے نا تو میں اس سلامتی کو قبول بھی کرتا ہوں اور ساتھ یہ سلامتی میں اپنی امت کے لیے بھی مانگتا ہوں۔ تو اس مقام کے اوپر جب سامنے خدا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو لوگ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، بھول گئی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ چھری بھی چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے۔ اس یوسف کی ملاقات کی ہے جس کو رب نے پیدا فرمایا ہے، جس کو رب نے حسن عطا فرمایا ہے، جب اس کو دیکھا تو سب کچھ بھول گئے۔ تو جس یوسف کو رب نے پیدا فرمایا ہوا ہے، میرے آقا اس رب کو دیکھتے ہیں تو بھول تو سب کچھ جانا چاہیے نا۔ رب کو جب دیکھ